अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू किरण कहानी में खुश आमदीद। तो चलें आज का नया नावल शुरू करते हैं। गाड़ी वीरान सड़क पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। मुश्तबा के हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे थे। सामने देखते हुए भी उसकी नजरें कभी कभार शीशे में से मुस्तबशरा की तरफ पलट आती। वो फ्रंट सीट पर बैठी दोनों हाथों से दुपट्टे का कोना मरोड़ रही थी। चेहरे पर घबराहट साफ छलक रही थी। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर वो उसको देखते हुए परेशान लहजे में बोली, मुश्तबा, हम वापस चलते हैं। अभी निकाह करना ठीक नहीं। मैं बाबा को खुद सब बता दूंगी, वो मान जाएंगे। वो तुम्हें मना नहीं करेंगे, बस थोड़ा वक्त दे दो। इस तरह अपनी मर्जी से निकाह करना गलत है। मैं अपने बाप की इज्जत को खाक में नहीं मिलाना चाहती। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने जिंदगी में मुझे हर आसाइश दी है, कभी मेरी दिल आजारी नहीं की। मेरी जबान से निकली हुई हर बात पूरी की है। अगर मैं उनकी पीठ पे इस तरह छुरा घोंप दूंगी तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुश्तबा ने एक लम्हे को नजर उस पर डाली, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही, फिर वो संजीदगी से बोला, तुम्हारे बाबा जिन्हें लगता है मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ, वो शख्स तुम्हें मेरे साथ खुश देखना चाहेगा? नहीं मुस्तबशिरा, वो कभी नहीं मानेंगे, वो मना कर देंगे। मैं उनकी हैसियत का नहीं हूँ, उनकी नज़र में मेरी कोई औकात नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारा फैसला दुरुस्त है। अगर आज हम अपने लिए खड़े होंगे तो कल उनके सामने जाकर माफ़ी भी मांग सकते हैं। लेकिन अगर आज हम डर गए और उनकी इजाज़त के तलबगार रहे तो याद रखना, हम बहुत परेशान हो जाएंगे। वो हम दोनों को जुदा कर देंगे। ऐसा मत कहो, वो जल्दी से बोली। बाबा दिल के बुरे नहीं हैं, बस अम्मी के बाद वो बदल गए हैं। उन्हें डर है मैं तन्हा ना रह जाऊं, इसीलिए वो चाहते हैं कि मेरा शौहर वहीं रहे, उनके पास, ताकि मैं कभी उनसे अलग ना हो सकूं। और ये कोई गलत बात नहीं है। हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी उसके आंगन में ही खेले। इसीलिए वो तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि आज के दौर में कोई भी घर दामाद बनना नहीं चाहता। लेकिन तुम तो तैयार हो। मुज्तबा ने गाड़ी की रफ्तार कुछ बढ़ाई। शीशे के पार दूर रोशनियों की एक कितार जैसे भाग रही थी। वो तंज़-आमेज़ लहजे में बोला, यही तो बात है। उन्हें घर दामाद चाहिए, दामाद नहीं। उन्हें काबू में रखने वाला शख्स चाहिए, शौहर नहीं। मगर उसके बावजूद भी वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और ड्राइवर हूँ। वो तुम्हारे लिए एक ऐसे शख्स को मुंतखब करेंगे जिसका अपना कारोबार हो, और वो घर में भी। वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी और परेशान लहजे में बोली कि तुम क्या कह रहे हो? वो मेरे वालिद हैं, उनकी नीयत पर शक न करो। वो पुरसुकून लहजे में बोला, शक नहीं कर रहा, बस हकीकत कह रहा हूँ। तुम उनके लाड में पली हो, उनके असूलों के दायरे में। लेकिन शादी शादी उनके असूलों से नहीं, दिल के फैसले से होती है। और तुमने फैसला कर लिया था, है ना? मुस्तबशिरा ने नजरें झुका ली। हाँ, लेकिन मैं चाहती थी कि सब कुछ इज्जत से हो, छुपकर नहीं। बाबा को जब हकीकत मालूम होगी वो बहुत खफा होंगे, और मैं उनको नाराज नहीं करना चाहती। मुज्तबा ने हल्का सा कहकहा मारा जो तलखी में लिपटा हुआ था। इज्जत? वो इज्जत जो वो मेरी नौकरी से तोलते हैं। तुम्हें याद है जब पहली बार वो मुझ पर बरसे थे? ड्राइवर हद में रहे, नजरें नीची रखे। तुम्हें नहीं लगा था कि उनके अल्फाज कैसे निचली मखलूक बना दिया था? इसलिए मैं डर रहा हूँ कि उन्हें अभी कुछ ना पता चले। मुश्तबा बात बढ़ाओ नहीं, वो आहिस्ता से बोली। मैं तुमसे नाराज नहीं, बस डरी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो और सब इज्जत से। लेकिन अभी तुम मेरी बात नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारे सर पर सिर्फ निकाह का भूत सवार है, और मैं तुम्हें खफा नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ। वो मजीद कुछ कहती, इससे पहले ही वो बोला, ठीक तब होगा जब तुम मेरे साथ खड़ी होगी, बगैर किसी खौफ के। वो नर्म मगर दबाव वाले लहजे में बोला, ये जो तुम्हारे डर है ना, वो सब तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे अंदर बोए हैं। अब वक्त है उन्हें उखाड़ने का। तुम अपनी जिंदगी की मालिक हो। बेशक तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम इंसान हो। हर वक्त अपने बाप के हुक्म की पासदारी करना भी जरूरी नहीं। मैं ये नहीं कहता मुस्तबशिरा कि तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये भी जरूर कहूँगा कि पसंद की शादी का इख्तियार अल्लाह ने भी दिया है।
تو پھر تمہارا باپ ہمیں پسند کی شادی کرنے سے کیسے روک سکتا ہے؟ گاڑی سڑک کے کنارے آہستہ سے رک گئی۔ ارد گرد خاموشی تھی، صرف دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے انجن بند کیا، رخ اس کی طرف موڑا۔ مستبشرہ، تم جانتی ہو نا میں تمہیں چاہتا ہوں، مگر محبت صرف بولنے سے نہیں نبھانے سے ثابت ہوتی ہے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، چھپ کر نہیں، مگر وقت ہاتھ سے نکل جائے تو بعد میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جلد سے جلد کوئی بہترین فیصلہ لینا ہوگا تاکہ بعد میں ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اور اگر میں اب بھی کہوں کہ چلتے ہیں؟ وہ مسکرایا، مگر اس بار آنکھوں میں نرمی نہیں، چالاکی تھی۔ تو پھر تم خود اپنے دل کے خلاف فیصلہ کر رہی ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بابا تمہیں مجھ سے دور رکھ کر مطمئن رہیں گے؟ نہیں، وہ تمہیں کسی اور کے حوالے کر دیں گے، کسی ایسے کے جو تمہیں صرف زیور کی طرح رکھے گا، سنوارے گا ضرور، لیکن اپنے مطلب کے تحت۔ مطلب پورا ہوتے ہی تمہیں اپنے وجود سے نوچ پھینکے گا۔ مستبشرہ کے ہونٹ تھر تھرائے۔ تم مجھے الجھا رہے ہو؟ نہیں، تمہیں جگا رہا ہوں۔ تم پہلے سے جانتی ہو کیا درست ہے، بس کہنے کی ہمت چاہیے۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بولی، اگر میں ہاں کہہ دوں تو تم سچ میں ہمیشہ ساتھ رہو گے؟ مجتبیٰ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں وہ شخص نہیں جو وعدے توڑ دے، مگر تمہیں سوچنا ہوگا، وقت انتظار نہیں کرتا۔ ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا، اس کے دوپٹے کو تھوڑا سا ہلایا۔ اس نے سر جھکا لیا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ مجتبیٰ کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ گاڑی دوبارہ سٹارٹ ہوئی، روشنیوں کا سلسلہ آگے بڑھنے لگا اور ان کے بیچ وہی خاموشی لوٹ آئی، مگر اب اس کے معنی بدل چکے تھے۔ وہ اس کو لیے سیدھا اپنے فلیٹ پر آیا۔ فلیٹ کی فضا میں ہلکی سی خوشبو گھلی ہوئی تھی، شاید کسی تازہ پالش کی یا سندل کی۔ لاؤنج وسیع اور جدید سجاوٹ سے آراستہ تھا۔ ہلکی روشنی چھت سے لٹکے لیمپ سے نکل کر دیوار پر نرم ساکس بنا رہی تھی۔ مستبشرہ صوفے پر بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، چہرے پر حیرت اور انجانے اضطراب کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مجتبیٰ، وہ آہستہ سے بولی، یہ فلیٹ کس کا ہے؟ بہت ہی شاندار ہے، لگتا نہیں کہ تمہارے کسی جاننے والے کا ہو۔ کچن سے پانی کی بوتل لیے مجتبیٰ باہر آیا، قدموں کی چاپ قالین میں دب گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آیا، میرے دوست کا ہے، ابھی وہ سب آ رہے ہیں اور مولوی صاحب کو بھی ساتھ لا رہے ہیں، ہم یہی نکاح کریں گے۔ اور تم ڈرنا مت، میرے دوست بہت اچھے ہیں، ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، جبھی تو یہاں پر نکاح کی اجازت دے رہے ہیں، ورنہ آج کے دور میں کون کس کے لیے اتنا کرتا ہے؟ مستبشرہ کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی۔ یہی؟ اس نے چونک کر کہا، مجتبیٰ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ہم نے طے کیا تھا کہ سب کچھ عزت سے ہوگا، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ تم آخری موقع پر پلان چینج کر رہے ہو، مجھے نہ جانے کیوں اچھی وائبس نہیں آ رہی، ایسا لگ رہا ہے کچھ غلط ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، بس اسی وجہ سے میں تھوڑا گھبرا رہی ہوں، اور جب میرا دل گواہی دیتا ہے تو وہ غلط نہیں دیتا، اور وہ بار بار ایک چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ نکاح مسئلے کا حل نہیں ہے، نکاح کے بعد میں بہت پچھتاؤں گی۔ مجتبیٰ نے بوتل میز پر رکھی، ہلکے تن سے بولا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہی ہو، تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے کیا؟ اعتماد ہے، مگر یہ سب بہت جلدی ہو رہا ہے، میں بس ڈر رہی ہوں کہ کہیں کیا؟ وہ اس کے قریب آیا، آواز ذرا سخت ہو گئی، مستبشرہ اگر تم خود اپنے فیصلے پر ڈگمگاؤ گی تو باقی دنیا کیا کہے گی؟ تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اب موقع آیا ہے تو تم پیچھے ہٹ رہی ہو، تمہاری بات یہ غلط ہے، اگر محبت اسی طرح نبھانی تھی تو مجھ سے وعدے کیوں کیے تھے؟ آخری دم تک ساتھ نبھانے کا کیوں کہا تھا؟ میں نے تمہیں اس وقت بھی منع کیا تھا جب تم مجھ میں دلچسپی لے رہی تھی کہ ہمارا سٹیٹس الگ ہے، ہم اتنی آسانی سے ایک نہیں ہو سکتے، مگر تم نے کہا تھا کہ تم میرا ساتھ آخری دم تک دو گی، پھر کیوں اپنے قدم پیچھے لے کر مجھے مایوس کر رہی ہو؟ وہ اس کے لہجے سے سہم گئی،
خاموشی سے سر جھکا لیا۔ مجتبیٰ نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، چلو پانی پی لو، سب ٹھیک ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ کمرے میں لمحہ بھر کا سکوت چھا گیا۔ فلیٹ کے باہر شہر کا شور مدھم تھا، مگر اندر دل کی دھڑکنیں بہت واضح سنائی دے رہی تھیں۔ مستبشرہ نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود کو سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ اس کو یہ سب ٹھیک فیصلہ نہیں لگ رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈور بیل بجی۔ وہ چونک کر اٹھی۔ مجتبیٰ آگے بڑھا، دروازہ کھولا۔ 5 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے 2 نے سلام کیا۔ ان کے پیچھے مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ ان کو عزت سے بٹھایا گیا۔ وہ بیٹھ کر نرمی سے بولے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو نکاح شروع کریں، کیونکہ آج مجھے ایک اور جگہ نکاح کروانا ہے، مجھے جلدی نکلنا ہوگا۔ مجتبیٰ نے گہری سانس لے کر سر ہلایا، جی شروع کریں، ہم تیار ہیں۔ سب لوگ ایک طرف بیٹھ گئے۔ مستبشرہ نے اپنے دوپٹے کا پلو چہرے کے قریب کر لیا۔ دل کی دھڑکن اب تیز ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب نے پرسکون لہجے میں بولنا شروع کیا، آپ کا نام مستبشرہ فرید ہے نا؟ وہ دھیرے سے بولی، جی۔ مولوی صاحب نے نگاہ اٹھا کر مجتبیٰ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ مستبشرہ سے مخاطب ہوئے، مستبشرہ فرید، آپ کا نکاح مجتبیٰ امین ولد نعیم امین سے کیا جاتا ہے 2 لاکھ مہر کے بدلے میں، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سب نگاہیں اس پر تھیں۔ اس نے ایک لمحے کو مجتبیٰ کو دیکھا۔ وہ پراعتماد چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے سب کچھ طے شدہ ہو۔ مستبشرہ کی آواز بہت دھیمی نکلی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسرا سوال دہرایا، بیٹی آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ایک لمحہ رک کر پھر کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال آیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اب نگاہ مجتبیٰ کی طرف کی، بیٹا آپ کو بھی یہ نکاح منظور ہے؟ مجتبیٰ نے سیدھا بیٹھ کر گہری آواز میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب دعا پڑھنے کے بعد بولے، مبارک ہو، نکاح مکمل ہوا۔ کمرے میں سب نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوئی شور نہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں، صرف خاموش دعاؤں کی سرگوشیاں تھیں۔ مستبشرہ نے نظریں جھکائی رکھی، دل جیسے سینے میں دھڑکنے سے انکاری ہو۔ مجتبیٰ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بولا، دیکھا سب ٹھیک ہو گیا، اب تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ اس کے چہرے پر وہی ہلکی مسکراہٹ تھی جس میں نرمی کم، اطمینان زیادہ تھا۔ مستبشرہ نے سر ہلایا، مگر اس کے دل کے اندر ایک انجان سا بوجھ بیٹھ گیا تھا۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی اور فلیٹ کی خاموشی جیسے ہر چیز کو اپنے اندر سمو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فلیٹ اب بالکل سنسان ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب اور وہ 5 دوست جا چکے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے بعد بس اندر ایک بھاری خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ مستبشرہ بیڈ روم کے کونے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں۔ ہلکی روشنی چھت کے بلب سے پھیل رہی تھی، مگر کمرہ جیسے اپنے اندر گھٹن سا محسوس کر رہا تھا۔ دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ مجتبیٰ اندر آیا، قدم آہستہ مگر پراعتماد تھے۔ اسے دیکھتے ہی مستبشرہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جس میں اپنائیت سے زیادہ کسی انکشاف کی چمک تھی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں نکاح کی، وہ نرمی سے بولا، مگر لہجے میں عجیب سا زور تھا۔ مستبشرہ نے گہری سانس لی، آواز کانپ رہی تھی، مجتبیٰ اندھیرا ہونے لگا ہے، ہم گھر چلتے ہیں، بابا غصہ کریں گے۔ کل بھی میں دیر سے پہنچی تھی تو انہوں نے بہت ڈانٹا تھا۔ مجتبیٰ نے ایک قدم آگے بڑھایا، اب تم یا میں کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ چونک کر بولی، کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا، بوتل کا ڈھکن گھماتے ہوئے بولا، مطلب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح ہو چکا ہے، اب تم اپنے شوہر کے ساتھ رہو گی، گھر جانے کی ضرورت نہیں۔ مستبشرہ نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ دیکھو مجتبیٰ، بدتمیزی مت کرو، مجھے گھر چھوڑاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر تم مذاق کر رہے ہو تو یہ مذاق مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مجتبیٰ نے نظریں اٹھائیں، اس کے چہرے پر نرمی کی بجائے
एक अजीब सा गरूर था। डर? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? वो आहिस्ता से उठा, कदम बा कदम उसके करीब आता गया। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? हाथ बढ़ाकर उसका बाजू थाम लिया। गिरफ्त सख्त थी। अब तुम्हारा घर यही है और तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा है। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि अब तुम कहीं नहीं जा सकती? मुस्तबशिरा ने तेजी से सर हिलाया। मुश्तबा, मेरा बाजू छोड़ो, बदतमीजी मत करो। प्लीज, मुझे घर जाना है। मुझे तुम्हारी इस कैफियत से डर लग रहा है। प्लीज। वो वाकई सहम गई थी। मुस्तबशिरा के चेहरे पर खौफ साफ झलकने लगा था। मुश्तबा प्लीज, ऐसा मत करो। मैंने तुमसे कभी ये सब नहीं चाहा था। मैंने बस तुमसे मोहब्बत की थी। वो उसके चेहरे के करीब झुकाया। आंखों में एक गैर मुतवाजिन चमक थी। मोहब्बत? तुम्हें लगता है मोहब्बत सिर्फ बोलने से होती है? तुमने आज कबूल है कहा न 3 बार। अब वो अल्फाज तुम्हारे हाथों की लकीरों की तरह बदल नहीं सकते। मुस्तबशिरा ने उसके बाजू से निकलने की कोशिश की। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? ये निकाह मोहब्बत के लिए था, कैद के लिए नहीं। वो हंसा। आवाज कमरे में गूंज गई। कैद? नहीं मेरी जान, ये कैद नहीं, हकीकत है। तुम्हें लगता है मैंने इतना सब सिर्फ दिल लगी के लिए किया है? मैं तुम्हें पाने के लिए बहुत दूर तक आया हूँ। अब जाने नहीं दूंगा। वो थर थर कांपते हुए बोली। मैं बाबा को बता दूंगी। तुम्हें अंदाजा नहीं, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मुश्तबा की आंखों में लम्हे भर को साया साया, फिर मुस्कुराया। बताओगी? वो धीरे से बोला। तुम्हें यहां से जाने दूंगा तो बताओगी ना? उसके हाथ की गिरफ्त और सख्त हो गई। मुस्तबशिरा के आंसू आंखों के किनारों तक आ गए। मुश्तबा प्लीज, मुझे जाने दो। मैंने तुम पर भरोसा किया था। लेकिन अचानक वो उसकी गर्दन पर झुका। वो तड़प कर रह गई। वो उसको रोकना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे वो बहकता जा रहा था। उसके लम्स में धीरे धीरे शिद्दत आती जा रही थी और वो निढाल होकर उसकी ही बाहों में समा गई। बाहर शहर की रोशनियां जल चुकी थी, मगर उस कमरे में जैसे अंधेरा बसना शुरू हो गया था। एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ दीवारों में नहीं, किसी के इरादे में भी घुल चुका था। पूरी रात इसी तरह बीत गई। अगली सुबह की मध्यम रोशनी खिड़की के पर्दों से छिनकर कमरे में फैल रही थी। हवा में अजीब सा बोझ था। रात की खामोश अजियत जैसे अब भी दीवारों में बसी हुई थी। मुस्तबशिरा की आंख एक झटके से खुली। सांस तेज थी, चेहरे पर वहशत झलक रही थी। कुछ देर वो यूं ही बिस्तर पर बैठकर इर्द गिर्द देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि वो कहाँ है। फिर यादें एक एक करके दिमाग में लौट आईं और उसके साथ ही आंसू बहने लगे। उसके वजूद का बिखरापन उसके साथ हुए हादसे की गवाही दे रहा था। वो लरसते हाथों से चादर समेटकर बिस्तर से उठी। पांव जमीन पर पड़े तो ठंडक जैसे हड्डियों में उतर गई। आंखों के किनारों पर आंसू चमक रहे थे। आवाज लबों से निकल नहीं रही थी, मगर हिचकियों ने बोलने की जगह ले ली। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, आहिस्ता से दस्ता घुमाया और बाहर निकली। फ्लैट के अंदर सुबह की रोशनी फैली थी, मगर उसमें सुकून नहीं था। किचन में मुश्तबा शर्टलेस खड़ा था, फोन कान से लगा हुआ। वो पुरसुकून अंदाज में बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुस्तबशिरा के कदम रुके, आंखों में गुस्सा उभर आया, मगर फिर वो खुद को थाम गई। कुछ लम्हे बाद मुश्तबा ने फोन बंद किया। मुड़ा तो उसके चेहरे पर वही मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। क्या हुआ? क्या देख रही हो इस तरह? मुस्तबशिरा सर्द लहजे में बोली। तुमने अच्छा नहीं किया मुश्तबा। सच बताओ, ये किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतनी मोहब्बत की, इतना मान दिया तुम्हारे लिए। मैंने अपना घर, अपने बाप को छोड़ दिया और तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? वो मुस्कुराया, मगर उसके चेहरे पर अब नरमी नहीं थी। वो उसको देखते हुए सख्त लहजे में बोला। इसी बात की जिसकी तुम और तुम्हारे बाप लायक हैं। मुस्तबशिरा की आंखों में हैरत छा गई। क्या मतलब? तुम तो कहते थे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे लिए पागल हो, रोते थे। फिर ये सब ड्रामा क्यों? वजह बयान करो। वो आगे बढ़ा, चेहरे पर तंज उभर आया था। ड्रामा? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, सब एक ड्रामा ही था। मोहब्बत? वो तो सिर्फ एक चाल थी, तुम्हें अपने जाल में फंसाने की। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कौन हूं? वो उलझ कर बोली। कौन हो तुम?
कल से तुम एक ही बात कह रहे हो। अब तुम मुझे बता दो आखिर तुम कौन हो। चंद लम्हों के लिए मुश्तबा खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोला, अमीन इंडस्ट्री का मालिक, मुश्तबा अमीन। कोई ड्राइवर नहीं हूं मैं, सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए तुम्हारे घर ड्राइवर बनकर आया था। मुस्तबशिरा पीछे हट गई। ये तुम क्या कह रहे हो? वो तल्खी से हंसा। वही जो हकीकत है। तुम्हारे बाप ने मेरी माँ की जिंदगी तबाह कर दी थी, उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। हालांकि वो जानते थे कि वो शादीशुदा हैं, उनका एक बेटा है, मगर फिर भी उनकी खुदगर्जी ने मेरी माँ को तोड़ा और मुझे एक ऐसी जिंदगी दे दी जिसमें ना बाप का साया था ना इज्जत। माँ के होते हुए भी मैं यतीम था। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें भी यतीम कर दूं, तभी सुकून मिलेगा। मुस्तबशिरा के चेहरे पर सदमा था। अगर मेरे बाबा ने गलत किया था तो सजा उन्हें दो, मुझे क्यों दे रहे हो? मुश्तबा ने कदम आगे बढ़ाया। निगाह में एक अजीब सफाकी थी, क्योंकि अगर तकलीफ तुम्हें दूंगा तो तुम्हारे बाप को डबल तकलीफ होगी। माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कोई कमजोरी नहीं होती। जब तुम रोगी तड़पोगी तो तुम्हारे बाप का गुरूर भी टूटेगा। मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने गिड़गिड़ाएं और मैं उनकी आंखों में वही बेबसी देखूं जो बचपन में अपनी माँ की आंखों में देखी थी। मुस्तबशिरा की आंखों से आंसू बह निकले। मुश्तबा, तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें मेरी आंखों में अपनी माँ का दुख नहीं, सिर्फ इंतकाम नजर आ रहा है। तुम गलत हो। तुम अपने जख्मों से एक नई जिंदगी नहीं बना सकते। वो तंजिया मुस्कुराया। जिंदगी? मेरे लिए जिंदगी वो दिन था जब मेरी माँ ने तुम्हारे बाप के नाम पर आंसू बहाए थे। आज मेरी बारी है। वो कांपते हुए बोली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और तुम मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, हमेशा तुमसे मोहब्बत की, मगर तुम मेरे साथ नाजायज कर रहे हो। किसी और की सजा तुम हमारी मोहब्बत को दे रहे हो और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम्हें बाबा से बदला लेना था तुम उनके सामने रूबरू खड़े होते। तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती। तुम उनसे पूछते, सवाल करते कि तुम्हारी माँ को आखिर उन्होंने क्यों रुलाया, मगर तुम बिला वजह अपने सर पर उल्टी सीधी बातें सवार करके मुझसे बदला ले रहे हो। ये गलत है। मुश्तबा ने कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से उसे देखता रहा, जैसे उसके अल्फाज से लुत्फ उठा रहा हो। मुस्तबशिरा ने आंसू पोंछे, रुख मोड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कदम डगमगा रहे थे, मगर वो रुक नहीं रही थी। कमरे से निकलते वक्त उसने आखिरी बार पलट कर देखा। मुश्तबा अब भी वहीं खड़ा था, चेहरे पर फातिहाना सुकून के साथ। बाहर की रोशनी फैल चुकी थी, मगर उसके दिल के अंदर अंधेरा अभी तक जिंदा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था और अब दोपहर के 2 बज रहे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी, पर्दों के किनारों से धूप की लकीरें अंदर आ रही थी। वो जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, कदम खुद ब खुद थम गए। सामने वो जमीन पर बैठी थी, साइड टेबल के करीब, कंधे झुके हुए। लम्हे भर को उसे लगा वो सो रही है, मगर अगले ही पल सिसकने की आवाज ने खामोशी का पर्दा चाक किया। उसके सीने में कुछ चुप सा गया था। वो लड़की बेशक दुश्मन की बेटी थी, लेकिन जितना करीब वो उसके आई थी, आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को ऐसा मकाम नहीं दिया था। उसका नाज नखरा बर्दाश्त करना, उसकी छोटी छोटी बातों पर बिला वजह खुश होना, बेशक वो सब मसनूई था, लेकिन कब वो मसनूई हकीकत में तब्दील हुआ वो खुद नहीं जानता था। वो तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही झुककर देखा, खून की बूंदें फिजा में तलखी भर दी। उसके हाथ से सुर्ख लकीरें बहकर जमीन पर छोटे छोटे धब्बे बना चुकी थीं। वो घबरा कर झुक गया। ये क्या किया तुमने? सच सच बताओ। दिमाग खराब है तुम्हारा? खुद को नुकसान पहुंचाओगी, बेवकूफ लड़की। वो चौंकी, मगर नजरें नहीं उठाई, सिर्फ इतना बोली, तुम्हें क्या, मैं जीऊं या मरूं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो यही चाहते हो ना कि मैं अजियत में मुब्तला रहूं और अजियत सहते सहते एक दिन अल्लाह के पास पहुंच जाऊं। तुम्हारा तो यही इरादा है ना? वो उसके हाथ की तरफ बढ़ा, मगर उसने फौरन हाथ झटक दिया। छोड़ो, तुम तो चाहते हो मुझे दर्द हो। देखो, मिल गया तुम्हें तुम्हारा इंतकाम। खुश हो ना अब? यही तो तुम्हारी प्लानिंग थी। अब क्यों केयर करने का झूठा नाटक कर रहे हो?
اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی مگر لہجہ زہر آلود تھا۔ وہ لمحہ بھر ساکت رہا، پھر اچانک اس کا بازو پکڑ کر اسے بستر پر بٹھا دیا۔ چپ رہو۔ اس کے لہجے میں سختی تھی مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ۔ فرسٹ ایڈ باکس میز سے اٹھایا، پٹی کھولی، روئی بھگوئی، ہاتھ دکھاؤ۔ بالکل پاگل ہو تم، عقل نام کی چیز نہیں ہے تم میں، بے وقوف لڑکی۔ خون دیکھو کتنی تیزی سے نکل رہا ہے۔ وہ بولی، نہیں چاہیے تمہاری ہمدردی، جتنا بھی بہنا ہے بہنے دو، مروں گی میں نا، تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا، پھر کیوں فکر کر رہے ہو؟ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ ڈانٹتے ہوئے بولا، ادھر دو ہاتھ، کتنا خون بہہ رہا ہے، دماغ خراب ہے تمہارا؟ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ خود کو نقصان پہنچاؤ، صرف اتنا کہا تھا کہ جا کر کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ تم پہلے بھی بے وقوف تھی، اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی بے وقوف ہی ہو مستبشرہ۔ وہ سہم گئی، چند لمحوں بعد مدھم آواز میں بولی، زور سے لگ گیا تھا سائڈ ٹیبل پر، میں کوئی بے وقوف نہیں ہوں، میں خود کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، مجھے خود سے بہت پیار ہے۔ زور سے لگ گیا یا جان بوجھ کر مارا؟ اس نے نظریں اس پر گاڑ دی، اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے بہت ضروری تھی، بے شک نفرت تھی، لیکن نفرت میں بھی وہ اس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ رات بھی جب وہ اس کے قریب آیا، اس کو کسی پھول کی طرح اپنی باہوں میں سمیٹا، وہ غصے سے بولی، میں اتنی بڑی پاگل نہیں ہوں کہ خود کو نقصان پہنچاؤں، ایک ہی بات دہرانا مجھے پسند نہیں ہے، اب دوبارہ یہ بات نہیں کہنا۔ وہ لمحہ بھر کو چپ ہو گیا، صرف پٹی باندھنے لگا۔ جب زخم لپیٹ دیا تو وہ اٹھ کر پیچھے ہٹا، گہری سانس لی، بھوک لگی ہے؟ کچھ کھاؤ گی؟ میں نے دوپہر کا کھانا منگوا لیا ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی، مر جاؤں گی مگر تمہارے ہاتھ کا کچھ نہیں کھاؤں گی، تم جیسے انسان کے ہاتھ سے کھانے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں۔ ڈرامہ بند کرو، کچھ کھاؤ گی تو بہتر محسوس کرو گی، ویسے ہی اتنا خون بہہ گیا ہے، بلا وجہ جسم میں کمزوری ہوگی۔ مجھے بہتر محسوس نہیں کرنا، مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں جب تک یہاں رہوں گی بھوکی رہوں گی، اس گھر کا نہ پانی پیوں گی اور نہ ہی کھانا کھاؤں گی، آپ ابھی میرے قہر سے واقف نہیں ہیں۔ وہ اس کی بات پر ہلکا سا مسکرایا مگر مسکراہٹ میں کڑواہٹ تھی، یہ ممکن نہیں، اور اگر تم نے کچھ نہیں کھایا تو میری بلا سے بھاڑ بجاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کچھ کھاتی ہو یا نہیں، میں صرف اور صرف انسانی ہمدردی کی وجہ سے بول رہا تھا، میں زیادہ کسی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ وہ بولی، سچ کہا تم نے، تمہیں کسی کی پرواہ نہیں، تم انسان نہیں پتھر ہو، ایک ایسے پتھر جس میں کبھی سوراخ نہیں ہوتا، جو صرف اگلے کو اذیت پہنچانے کا سبب بنتا ہے، تم بھی وہی ہو۔ وہ ٹھہر کر بولا، پتھر ہی صحیح، مگر اسی پتھر نے ابھی تمہارا خون بہنا روکا ہے، کم از کم اس بات کا ہی لحاظ کر لو، مگر تم سے کیا ہی توقع کروں۔ چلو کھانا کھا لو، ضد چھوڑو، کچھ کھاؤ گی تو لڑنے کے لیے انرجی بھی آئے گی۔ وہ کچھ بھی کر کے اسے کچھ کھلانا چاہتا تھا، جتنی پریشان وہ اس کو نظر آ رہی تھی، اس کا بہتر حل یہی تھا کہ وہ کچھ کھا لے، جبکہ وہ تنگ کر بولی، نہیں کھانا، مجھے بھوکا مرنا ہے، چھوڑ دو میرا پیچھا، جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، مرضی ہے تمہاری، اب بھاڑ میں جاؤ، جب دل چاہے کھا لینا، میں تمہارے پیچھے نہیں گھوم سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا، دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی، جیسے آخری امید بھی باہر جا چکی ہو۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، ہوا میں ہلکی سی جراثیم کش دوا کی خوشبو گھل گئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے زخمی ہاتھ کی طرف دیکھا، پٹی کے نیچے سے اب بھی ہلکا سا خون رس رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، اگر یہ تمہارا سکون ہے تو شاید میرا درد تمہاری جیت ہے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن جو ہر لمحے مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، وہ اپنی ضد کی پکی رہی تھی۔ پورا دن گزرنے کو آ گیا تھا مگر اس نے ایک نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ رات کا سناٹا کمرے کے اندر گھل چکا تھا، کھڑکی سے آتی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا مگر جیسے جیسے اندھیرا ہونے لگا
اسے اب فکر ستانے لگی۔ ایک کم عمر لڑکی، اور وہ بھی دھان پان سی، اتنی بھوکی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پایا۔ دروازہ آہستگی سے کھول کر اندر داخل ہوا تو روشنی کی ایک لکیر اس کے چہرے پر پڑی۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ اس نے نظریں بستر کی سمت اٹھائیں۔ وہ اندھے منہ لیٹی ہوئی تھی، جیسے ساری دنیا سے منہ موڑ لیا ہو۔ وہ چند لمحے دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ نہ جانے کیوں آج اسے برا لگ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا، ہاں اس کو تکلیف ضرور دینا چاہتا تھا، لیکن اتنی نہیں کہ وہ کھانا پینا ہی چھوڑ دے۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور نیچی آواز میں بولا، جاگو، کچھ کھا لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے، کمزوری ہو جائے گی۔ ناراضگی مجھ سے ہے، کھانے سے نہیں۔ کھانے سے منہ موڑنے والوں کو رب پسند نہیں کرتا۔ وہ ہلکی سی جنبش کے ساتھ کروٹ بدل کر آنکھیں کھولتی، چہرہ آنسوؤں سے تر، بال بکھرے ہوئے۔ مدھم مگر ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، مجھے یہ کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں، پلیز مجھے جانے دو، مجھے تم بالکل اچھے نہیں لگ رہے، تم ایک برے انسان ہو جس نے میری پوری زندگی کو برباد کر دیا ہے، مجھے میرے باپ سے دور کر دیا، تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ میں کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ گہری سانس لیے بولا، ماتھے کی نسیں ابھر آئی تھی، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، تم میری بیوی ہو، اب تم میرے ساتھ ہی رہو گی، یہ طے ہو چکا ہے، تم جتنا چاہے رو لو، بھوکی رہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر نہیں جانے دوں گا۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ چند لمحے تک وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے لہجہ نرم کرتے ہوئے بولا، دیکھو، ضد مت کرو، صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے، پلیز کچھ کھا لو، مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، بلا وجہ بے ہوش ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اپنا نہیں تو کم از کم میرا خیال کر لو۔ وہ طنزیہ ہنسی، فکر؟ اگر اتنی فکر ہوتی تو یہ سب کرتے ہی کیوں میرے ساتھ ایسا کیا تم نے؟ تمہیں پتا بھی ہے میں اندر سے ٹوٹ گئی ہوں، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ میں دعائیں مانگ رہی ہوں کہ مجھے موت آ جائے۔ تم بہت برے انسان ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مزید کچھ کہتی ہے اس سے پہلے ہی وہ اس کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، بس اب آواز نہیں، منہ کھولو اور کھانا کھا لو، پلیز مجھے اتنی ٹینشن مت دو، بلا وجہ میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا، ویسے ہی تم اتنی نڈھال ہو رہی ہو، نہیں کھاؤں گی۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اس کے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے چمچ اس کے لبوں کے قریب لے گیا۔ وہ سر جھٹکتی مگر وہ ہاتھ تھام چکا تھا۔ ہوش میں آؤ، بھوک سے حالت خراب کر لو گی کیا؟ بلا وجہ مجھے ٹینشن دے رہی ہو، کھانا کھاؤ۔ اس کے لب کپ کپائے مگر آخر کار وہ چمچ منہ میں ڈال ہی گئی۔ آنسو گالوں پر بہتے جا رہے تھے اور ہر نوالا زہر بن کر اترتا جا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ کھانا کھلاتا رہا جیسے کوئی فرض نبھا رہا ہو، جذبہ نہیں۔ جب پلیٹ خالی ہوئی تو وہ ٹرے اٹھا کر کھڑا ہو کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تو اس نے مدھم آواز میں پکارا، مجتبیٰ۔ وہ پلٹا، تمہیں کبھی تو مجھ سے محبت ہوئی ہوگی، کوئی لمحہ ایسا تو رہا ہوگا نا جب تم نے دل سے چاہا ہو مجھے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تم وہی انسان ہو جو محبت کا دم بھرتا تھا اور آج مجھ سے اتنا بیگانہ ہو گیا ہے۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، چہرے پر ایک سایہ سا اترا مگر فوراً لہجہ سخت کر کے بولا، یہ سب باتیں اب بے معنی ہیں، تم میری ہو اور میرے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، محبت کروں یا نہیں، رہنا تمہیں اب میرے ساتھ ہی ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ، سانس گھٹتا ہے یہاں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، میں مر جاؤں گی مگر قید میں نہیں رہوں گی۔
وہ دروازے تک پہنچ کر تھم گیا۔ یہ ممکن نہیں، تم میری ہو اور میری ہی رہو گی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ بستر پر گر گئی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر آنسو تکیے میں جذب ہوتے جا رہے تھے۔ کمرے میں صرف اس کی سسکیاں باقی رہ گئیں اور دیوار پر پڑتی چاندنی جو خاموشی سے کچھ دیکھ رہی تھی مگر کسی کی گواہ بننے کو تیار نہ تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن کا عرصہ کس طرح بیت گیا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس دوران اس نے کھانے کے لیے اسے بہت ستایا مگر وہ بھی اپنے نام کا پکا تھا۔ زبردستی ہی صحیح مگر اسے صبح دوپہر شام تینوں وقت کھانا کھلاتا رہا۔ وہ دوبارہ اس کو اذیت پہنچانے اس کے قریب نہیں گیا، بس صرف اس کی فکر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ دشمن کی بیٹی کا وہ اس طرح خیال کرے گا، مگر کہتے ہیں نا، محبت ہر انسان کو جھکا دیتی ہے، اور وہ بھی جھک گیا تھا۔ اس کے آنسو اس کو پگھلا رہے تھے۔ شام کا سایہ چاروں جانب پھیل چکا تھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے شہر کی فضا نے خود پر اداسی اوڑھ لی ہو۔ کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا مگر بستر خالی تھا۔ اس کی نظریں خود بخود بالکنی کی طرف گئیں۔ وہ وہاں کھڑی تھی، ہوا میں اس کے بال بکھر رہے تھے، چہرے پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ سرد ہوا میں اس کے الفاظ ہلکے مگر نرمی سے گونجے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ ٹھنڈ ہو رہی ہے، اندر چلو۔ بلا وجہ یہاں کھڑی ہو کر خود کو بیمار کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ ذرا بھی نہیں پلٹی، آنکھیں لال ہو رہی تھیں، بس نظریں آسمان پر جمائے ہوئی تھی، جیسے کسی اور جہان میں کھو گئی ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ اندر۔ میں بہت سخت جان ہوں، نہ مرتی ہوں نہ بیمار ہوتی ہوں۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں 2 دن سے تمہیں ایک ہی بات بول رہا ہوں، جو شخص نفرت کرتا ہے اسے کوئی حق نہیں کہ وہ فکر کرے۔ آواز مدھم تھی مگر لہجہ ایسا کہ جیسے ہر لفظ برف میں لپٹا ہو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ کیا چاہ رہی ہو تم؟ مجھ سے بات کرو، دل میں جو ہے کہو، میں سب سننا چاہتا ہوں۔ تم کیوں اتنی پریشان ہو؟ میں نے اب تک تمہیں کچھ کہا؟ اس دن کے بعد میں نے تمہیں کچھ بولا؟ وہ آج منت پر اتر آیا تھا، لہجہ بے حد عاجزانہ تھا۔ وہ لڑکی رو رہی تھی، تکلیف میں تھی، اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، پھر سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، صاف ستھری بات ہے، میں اپنے بابا کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ بس اگر یہ کر سکتے ہو تو میں تمہاری بات سنوں گی، ورنہ میں خود کی جان لے لوں گی۔ مجھے تم بالکل اچھے نہیں لگتے۔ جب محبت تھی تمہارے لیے حاضر تھی، لیکن اب زہر سے بھی برے لگتے ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، صرف تھکن تھی۔ پھر نیچی آواز میں بولا، تمہارے باپ نے تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے ان سے بات کی تھی، میں تمہارا رونا برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو دل صرف تمہارے پاس ہے؟ دل میرے پاس بھی ہے، لیکن میں جانتا نہیں ہوں۔ وہ چونکی، کیا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ میرے بابا ایسا نہیں کہہ سکتے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم بس مجھے مزید توڑنے کے لیے یہ سب کہہ رہے ہو۔ اپنی زبان کو بند رکھو، فضول جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو مشکل میں چھوڑ کر سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، اور جب بدلے میں بیٹی کو واپس کیا جائے تو ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، بالکل اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ مجھے جھوٹ بولنا پسند نہیں۔ اس رات جب تم رو رہی تھی، میں نے اسی وقت تمہارے باپ کو فون کیا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم میرے پاس ہو، تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ تمہارے باپ نے یہی کہا کہ وہ تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، بس یہی شرط رکھی کہ میں ان کی کمپنی اور ان کی عزت کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ ارادہ تو میرا کچھ بھی کرنے کا نہیں تھا، مگر جب انہوں نے تم سے ہی ہاتھ اٹھا لیا تو میں کیوں تمہیں واپس کروں؟ بیوی ہو تم میری، میرے پاس ہی رہو گی۔
وہ پلٹی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ نہیں، میرے بابا ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹی گھر کی عزت ہوتی ہے، وہ مجھے یوں چھوڑ نہیں سکتے۔ تم جھوٹے ہو، جھوٹے۔ پلیز اس طرح کی باتیں مت کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے مسکرایا، مگر وہ مسکراہٹ خالی تھی۔ تمہیں یقین نہیں؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی نہیں آیا تھا جب میری ماں تمہارے باپ کے بہکاوے میں آ کر سب کچھ چھوڑ گئی تھی۔ میں تب بھی یہی سوچتا تھا کہ شاید کوئی غلط فہمی ہے، مگر آخر کار سچ تو سچ ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی زہریلا کیوں نہ ہو۔ وہ جب بھاگ کر اپنی عزت تباہ کروا کر آئی تھی، تب مجھے یقین آیا تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا سوائے ایک باپ کی محبت کے۔ میرے بابا نے میری امی کو اسی وقت چھوڑ دیا تھا، اور اس غم میں انہوں نے خود کو ختم کر لیا۔ تمہارے باپ کا کچھ نہیں گیا، وہ تمہارے ساتھ اور تمہاری مرحوم ماں کے ساتھ بہت خوش رہے، لیکن اب وہ بھی وہی اذیت جھیلیں گے جو میں نے اور میرے بابا نے برداشت کی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ ایک طرف وہ اس کے باپ کو معاف کر رہا تھا تو دوسری طرف وہ انتقام بھی چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بولا، خیر اندر چلو، کچھ کھا لو۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، بس بھوک سے بیمار نہ ہو جانا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے، کسی اور کی تکلیف کسی اور کو نہیں دینی چاہیے۔ وہ پلٹی، قدم بھاری تھے۔ چند لمحے وہ بالکنی میں ٹھہر گئی جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ وہ میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی طرف بڑھا، یہ لو پی لو۔ وہ گلاس لیے بغیر بولی، اگر واقعی میرے بابا نے ایسا کہا ہے تو تمہیں خوشی تو ہوئی ہوگی نا؟ انتقام پورا ہو گیا ہوگا تمہارا۔ وہ گلاس میز پر رکھ کر دھیرے سے بولا، خوشی نہیں، بس سکون چاہا تھا، وہ بھی نہیں ملا۔ شاید انتقام بھی کبھی خالی رہ جاتا ہے جیسے دل رہ جاتا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، باہر ہوا پھر چلنے لگی۔ وہ دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے رہے مگر ایک دوسرے سے بہت دور، جیسے دو اجنبی جو ایک ہی قید میں قید ہوں، ایک انتقام میں دوسرا ملال میں۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، دن دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان کافی اچھی وابستگی ہو گئی تھی۔ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے، بلا وجہ الجھتے نہیں تھے۔ مستبشرہ تھم گئی تھی جب سے اس نے یہ سنا تھا کہ اس کے باپ نے اس پر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ وہ اپنا سر جھکا چکی تھی، لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ سامنے والے نے کبھی اس کا سر جھکنے دیا ہی نہیں تھا۔ آج ایک ہفتہ بیت چکا تھا، فلیٹ میں وہی خاموشی تھی، مگر آج کچھ مختلف سا سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ مشتبہ نے دروازہ کھولا تو اندھیرا اور سناٹا ایک ساتھ لپٹ گئے۔ دل میں ایک انجانا سا خوف جاگا تھا۔ اس کے بابا نے اس سے بولا بھی تھا کہ بہو کو تم امین مینشن لے آؤ، مگر اس نے منع کر دیا کہ ابھی فی الحال میں اس کے ساتھ فلیٹ میں ہی کچھ عرصہ گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہم دور ہو کر بھی ایک ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ فلیٹ میں داخل ہوا، اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ وہ اس کو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، ورنہ وہ جب بھی باہر جاتا وہ اس کو لاؤنج میں ہی ملتی۔ وہ کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولا، مستبشرہ کہاں ہو تم؟ اس کی آواز خالی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹی۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ وہ لڑکی چند ہی دنوں میں اس کے لیے اتنی معنی رکھنے لگی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا، بستر خالی تھا۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ کہاں گئی تم؟ ایک تو اس لڑکی نے میرا لہو نچوڑا ہوا ہے، وہ بڑبڑایا، اور پھر قدم خود بخود کچن کی طرف اٹھے۔ کچن کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی، ایک ہاتھ سے اپنا دوسرا ہاتھ پکڑے، چہرے پر درد اور آنکھوں میں آنسو، جیسے کسی نے وقت کو ٹھہرا دیا ہو۔
کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس کے سامنے جھک گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ ضبط توڑ بیٹھی، ہچکیوں کے ساتھ روتی بھی اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ پہلا ایسا موقع تھا جب وہ خود اس کے قریب آئی تھی۔ میرا ہاتھ جل گیا، ان سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ کافی دیر تک پانی کے نیچے ہاتھ کو رکھا لیکن جلن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے کچھ بنانے لگی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرا ہاتھ ہی جل جائے گا۔ وہ گھبرا گیا۔ پاگل ہو تم؟ کیا ضرورت تھی خود کچھ کرنے کی؟ میں کھانا لینے ہی گیا تھا۔ اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ خوف تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا، اوپر والے کیبنٹ سے اس نے ٹیوب نکالی اور اس کے ہاتھ پر لگاتے ہوئے بولا، تم بہت بے وقوف ہو، جب کچھ پکانا ہی نہیں آتا تو کیا ضرورت تھی کچن میں آنے کی؟ میں نے تمہیں کچھ بولا ہے؟ وہ اداس چہرہ لیے بولی، میں کیا کرتی، بھوک بہت لگ رہی تھی۔ وہ اس کے جلے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے بولا، صبر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے بے وقوف لڑکی، اگر تمہیں کچھ اور ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ تمہیں اپنی بالکل فکر نہیں ہے، تم بالکل پاگل لڑکی ہو۔ وہ ہلکی آواز میں بولی، آپ کو تو خوشی ہوتی ہے نا؟ اچھا ہے میں مر جاؤں؟ وہ جان بوجھ کر اس کا دل جلاتی تھی، حالانکہ اچھی طرح معلوم تھا وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ چونکا، پھر سخت لہجے میں بولا، بکواس مت کرو، بہت بڑی پاگل ہو تم۔ یہ الفاظ دوبارہ زبان پر مت لانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پریشان ہو گیا ہوں میں تمہاری ان باتوں سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، تو پھر کیا، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ وہ لمحہ بھر خاموش رہا، پھر دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، ہاں کرتا ہوں، بہت زیادہ، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ اگر میں ظالم ہوتا تو تم آج میرے ساتھ نہ ہوتی۔ میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی پہنچاؤں گا۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو تکلیف دینا بند کرو، تم میرے دل کی کمزوری ہو۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس غلطی سے ہوا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ فوراً اس کی بات بھی مان جاتی تھی۔ اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی تھی، جیسے تھکن اور احساس دونوں اتر آئے ہوں۔ وہ مسکرایا، آنکھوں میں نمی تھی، چلو اب یہ سب چھوڑو۔ پھر نرمی سے اسے گلے لگایا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو میں بھی مر جاؤں گا، میں جینا ہی کیوں چاہوں گا تمہارے بغیر۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، تو پھر بابا کو معاف کر دو میرے لیے، وہ بھی انسان ہیں، ان سے غلطی ہوئی تھی۔ وہ کچھ لمحے چپ رہا، ہوا رک سی گئی، پھر دھیرے سے بولا، میں نے معاف کر دیا تھا اسی دن جب تم صبح روئی تھی۔ مجھے لگا اگر میں نے نفرت کو تھاما تو تمہیں کھو دوں گا، اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنی محبت کو تکلیف دوں۔ وہ چونکی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پہلی بار سکون تھا۔ شکریہ، وہ آہستہ سے بولی، شاید محبت واقعی بدل دیتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں اگر سچی ہو تو نفرت بھی پگھل جاتی ہے۔ کچن کی کھڑکی سے شام کی گرم ہوا اندر آ رہی تھی، روشنی دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے، جیسے وقت نے آخر کار انہیں معافی کا لمحہ دے دیا ہو۔ فلیٹ میں اب سناٹا نہیں تھا، صرف ایک پرسکون سانس، ایک نرم مسکراہٹ اور دو تھکے ہوئے دل جو پہلی بار سکون میں تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔